बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान की अपोजिशन अपने मन की मुराद पा चुकी है, यानी कि वो जो चाहती थी वो हो चुका है कि इमरान खान साहब के खाते में ही ये वाला जो सख्त फ़ैसला है, इसकी नताइज जो भी हैं, इसकी जो बदनामी है, नेक नामी है, इसके जो भी नताइज आएँ, ये पाकिस्तान की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो ही बर्दाश्त करे। और अपोजिशन का ये ख्याल है कि इन हाउस चेंज ला के हम इमरान खान साहब का जो गंद है उनकी पॉलिसियों का, या जो सख्त फ़ैसले उन्होंने किए हैं, या जो कह लें कि जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है। नवाज शरीफ साहब ने, अगर आपको याद हो, जब उन्होंने गुजरांवाला में वाली पीडीएम के जलसे में तकरीर की थी तो उन्होंने ये वाली बात कही थी कि ये इमरान खान की नामी सौगात जो आप लेके आए हैं, इसके जाने के बाद जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो चुका होगा उसको कौन ठीक करेगा, और उसको ठीक करते हुए जो टाइम कंज्यूम होगा, जो हालात ख़राब होंगे, वो सारे का सारा किसके खाते में जाएगा। यानी कि वो कह रहे थे कि हम पहले गंद साफ़ करें, जो भी अगली हुकूमत आए, तो उस गंद साफ़ करने के चक्कर में, पाकिस्तान की रिपेयर करने के चक्कर में, पाकिस्तान को सीधा करने के चक्कर में जो टाइम भी कंज्यूम होगा और जो हालात ख़राब होंगे मज़ीद, वो जब को जो हुकूमत उस वक्त चेंज कर रही होगी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, उनका ख्याल है कि वो इनके खाते में डाल देगी, नई हुकूमत के खाते में। तो वो कह रहे थे अपनी उन तकरीरों में, जो उनका मुद्दा था वो ये भी था कि फिर जब बैठना है और फिर जब ये सारी चीज़ें हैं तो फिर इनका भी फैसला हो जाना चाहिए कि पहले आप एक सीन क्रिएट करते हैं, उस सीन की वजह से फिर पाकिस्तान के हालात ख़राब होते हैं, फिर आप कहते हैं कि आओ संभालो। जिस तरह जरदारी साहब ने ये वाली बात कही थी कि जी वो फार्मूले वाले फरमाते हैं कि कोई फार्मूला दें, तो हमने कहा कि पहले इसको फारिग करें। तो वही बात है कि पाकिस्तान के ऊपर एक तजर्बा किया जाता है और फिर उस तजर्बे की वजह से जो पाकिस्तान का हशर होता है, फिर वो डैमेज होता है पाकिस्तान। फिर उसके बाद कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, और अमूमन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो वफाक में आती है, वफाक में लाई जाती है, वो पाकिस्तान का सारा गंद साफ़ करती है और गालियाँ भी खाती है। नवाज शरीफ ये गालियाँ खाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि ये गंद भी जो करें वही गंद ये उठाएं, या कम से कम जिम्मेदारी फिर उनकी आए, ये उनकी ना आए जो गंद साफ़ कर रहे हों। तो ये वाले मामलात हैं, और जाहिर है कि फिर वो जिन्होंने पॉलिटिक्स करनी है वो अपने लिहाज से पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन उनके मन की मुराद पूरी हो चुकी है कि उनको ये लगता था कि ये जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसियों की वजह से, इसके समरात जो भी हैं, इसकी नाकामियाँ जो भी हैं, ये भी इमरान खान के खाते में जानी चाहिए, हमारे कंधों पर नहीं आनी चाहिए। और उनका कहना था कि अगर हम इन हाउस चेंज लेके आते हैं तो ये सारा गंद और ये सारी नाकामियाँ, हम ये सारा मलबा हमारे कंधों पर आएगा। यानी कि जो भी गवर्नमेंट आगे चल के क्रिएट होगी वो इसीलिए चाहते हैं कि फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। जो भी गवर्नमेंट आए, जो भी वज़ीर आज़म हो, किसी भी पार्टी का हो, इन हाउस चेंज अगर आती है, अव्वल पता नहीं आती है कि नहीं आती, लेकिन उनका ये ख्याल है कि अगर आती है, बिलफर्ज महाल अगर आती है इन हाउस चेंज, क्योंकि हालात तो वो बन चुके हैं उस तरह के, तो फिर जो अगला वज़ीर आज़म हो वो फौरी यूँ करके जो है असम्बलियाँ तोड़े और इलेक्शन करवाए। लेकिन वहाँ पर एक मसला ये आता है जो दरपेश है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी और सियासी जमातों को भी, कि पंजाब में और जो KPK में तो जिनकी हुकूमत है वो तो हुकूमतें नहीं तोड़ेंगे या असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अगर वफाक की असम्बली टूटती है तो ये बहरहाल ये एक ऐसा मसला है कि जिससे निपटा जा सकता है अगर कोई निपटना चाहे तो बहरहाल ये है तो टेढ़ा मसला, लेकिन इसी तरह ही है चीज़ें। तो अब सूरत हाल ये है कि अपोजिशन, जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा कि वो अपना कार्ड खेल चुकी है, ये वाला जो मैंने आपको बता दिया। अब मामला है कि इमरान खान साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं, लेकिन उनकी हालात बहुत ख़राब हैं, ये मैं आपको बता दूँ। जो परवेज़ खटक साहब ने कल उनके साथ कर दिया, जो बीत गई हम पर तुम पर गुजरी होती, वो वाला जो शेर है, तो जो इमरान खान साहब पर बीत गई है वो उसकी बाज़ गश्त अभी तक जारी है। कल नूर आलम खान साहब जो थे वो हम नवा थे परवेज़ खटक साहब के, और आज नूर आलम साहब जो हैं उन्होंने असम्बली में, वो मेरा मतलब है कि परवेज़ खटक साहब से कुछ थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। उन्होंने उनको वो बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने उठ के खड़े होकर कासिम सूरी साहब से कहा कि यार आपको बैक बेंचर नज़र नहीं आते, हम भी वोट लेके आते हैं, हमारे इलाके हमारे भी मसाइल हैं, हमारे इलाके में गैस ना कुछ वो बिजली, तो हम अब लोगों को कहा जाके जवाब दें, आप हमें बोलने नहीं देते और कहते हैं कि ये क्या सिर्फ ये सवात मियाँ वाली यही लोग रह गए हैं। उनका इशारा जो था वो परवेज़ वो क्या कहते हैं
پرویز خٹک صاحب بھی ویسے اسی طرف کے ہیں، لیکن وہ جو وفاقی وزراء ہیں نا جی، اور پھر وہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کا بھی حلقہ اسی طرف کا ہے، تو وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے، اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے برے حالات ہو چکے ہیں، عوام کے برے حالات جو ہو چکے ہیں، گاڑیوں سے اتریں، جہازوں سے اتریں، لوگوں کے درمیان جائیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا حال کیا کر دیا گیا ہے، اور یہ اگلی 3 قطاروں والوں نے کیا ہے۔ ان اگلی 3 قطاروں والوں کے نام ECL میں ڈالیں۔ اب وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، موجودہ وزیر اعظم کے خلاف انہی کی پارٹی کا رکن قومی اسمبلی کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے، اگلی 3 قطار میں وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کیبنٹ بیٹھی ہوتی ہے قومی اسمبلی کی، تو ان کو کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے حالات جو خراب ہوئے ہیں یہ کسی ناکام پالیسی کی وجہ سے نہیں ہوئے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لٹ مار پائن ECL پر نام اسی کا ڈالتے ہیں نا آپ، جس نے کوئی لٹ مار مچائی ہو۔ تو عمران خان صاحب مکافات عمل ہے، آپ نے 2 پارٹیوں کے بارے میں، اپنے سیاسی حریفوں کے بارے میں وہ الاپ شلاپ بولا اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا، یا جو بھی تھا، کیونکہ ہم اس کو جھوٹا ہی کہیں گے کہ پاکستان کے عدالتیں، پاکستان کا نظام اور عمران خان صاحب کا جو نیب کے ساتھ گٹھ جوڑ جو اب یہاں ہو چکا ہے، یعنی کہ چیئرمین نیب کو وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ تم نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میں پیش نہیں ہونا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ اندر کھاتے، انڈر دی ٹیبل یہ گٹھ جوڑ تھا، اور گٹھ جوڑ بے نقاب ہو گیا۔ تو یہ گٹھ جوڑ جو بقول شہباز شریف صاحب کے نیب نیازی گٹھ جوڑ تھا، اس گٹھ جوڑ کے باوجود اگر آپ کوئی کیس ثابت نہیں کر سکے، یہ ادھر FIA نے جو نیا کیس شہباز شریف اور حمزہ کے اوپر قائم کیا ہے، یہ سارے کا سارا وہی کیس ہے جو نیب کا ریفرنس ہے، اور وہ قانون پاکستان کا کہتا ہے کہ ایک ہی الزام میں 2 مقدمے کسی ایک شہری کے خلاف درج نہیں ہو سکتے، تو وہ تو مقدمے ان سے چل نہیں رہے، نوے مقدمے جعلی بنا رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب۔ تو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو انہوں نے لاپ شلاپ بکا جو پروپیگنڈا کیا پاکستان کی ان پولیٹیکل پارٹیوں کے پاس، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، اگر وہ چور ہیں، لٹیرے ہیں، تو پھر 3 سالوں میں کوئی ایک دہلے کی تو کرپشن ثابت کر لیتے عمران خان صاحب اینڈ نیازی گروپ، یا عمران خان اینڈ نیب گٹھ جوڑ، کوئی ایک کر لیتے، اور 3 سال میں تو آپ 2.5 سال لگا لیں یا 2 سال لگا لیں، پہلے میں کہتا ہوں پہلے 1 سال لگا لیں۔ پہلے 1 سال میں تو پیج بھی سیم تھا، پہلے 1 سال میں تو میرا مطلب ہے کہ جن کی خواہشیں تھیں حکومت تو ان کی ہو رہی تھی براہ راست، یعنی سامنے عمران خان صاحب تھے وہ ہیں، لیکن جن کی مرضیاں چل رہی تھیں، اگر مطلب وہ سب کچھ ایک پیج کے اوپر، اور پوری ریاست یکجا، پوری ریاست کی طاقت یکجا، یعنی پولیٹیکلی بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی، یعنی الیکٹیبل بھی اور نان الیکٹڈ بھی گورنمنٹس جو بھی تھی، وہ ساری کی ساری یکجا تھی، پورا زور لگا سکتی تھی، اور میرا خیال ہے لگایا بھی ہوگا، یا اگر نہیں لگایا تو پھر یہ ناکامی کس کی ہے؟ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی اور عمران خان صاحب کو لانے والوں کی۔ اگر وہ کسی کے خلاف کیس ثابت نہیں کر سکے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ الزامات، جو پروپیگنڈا یہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر کرتے تھے، مکافات عمل دیکھیں کہ اب ان کے وزراء انہی کے خلاف کہہ رہے ہیں، اور سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہے یہ 2 لاکھ ٹیکس سے 98 لاکھ ٹیکس تک کا جو چھلانگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی نہ کوئی حرام پائی ضرور کی ہوئی ہے، یا تو انہوں نے اپنی بلیک منی کو وائٹ کر کے ٹیکس دے دیا اور کہہ دیا کہ میں نیک پاک، میں صادق امین، ایک تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ پائن آمدن کے ذرائع بتائیں، پھر پبلکلی بتائیں کہ پوری دنیا تو مر گئی، رڑ گئی، لوگوں کے جن کے کاروبار تھے برباد ہو گئے، اور جن کے وہ کہتے تھے کہ وہ گاڑیوں والے موٹر سائیکلوں پہ آ گئے، موٹر سائیکلوں والے جو ہیں وہ سائیکلوں پہ آ گئے، سائیکلوں والے جتیاں ٹوٹ گئیں، ٹوٹ کے انہوں نے حالات یہ ہیں اس ملک کے، اس قوم کے۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب کی جو آمدن بڑھ گئی ہے، وہ کسی نے کہا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ان 3 سالوں میں 2 بندے امیر ہوئے ہیں، ایک وہ جو عمران خان صاحب اور ان کے ہمنوا تھے، اور ایک وہ جو پریزاد ڈرامے میں آتا ہے، پریزاد والا، وہ جناب بیٹھے بیٹھا امیر ہو گیا تھا، جیک لگ گیا۔ تو عمران خان صاحب کو بتانا پڑے گا کہ ان کا جیک کیا لگا ہے، جیک پاٹ، کیونکہ ان کے بندے کہہ رہے ہیں، ان کی حکومت کے لوگ، ان کی پارٹی کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ تو بہت پیڑی ہونی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، ابھی تو سارے بھید کھلنے ہیں، سارے برم کھلنے ہیں۔ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے باوجود چونکہ سیاست میں ہیں، اختیار میں ہیں، کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، اور آج
وزیر اعظم ہاؤس میں وہ کیا 2 نمبری ہو رہی تھی جی، وہ اپنا وہ قومی سلامتی پالیسی، وہ پبلک پتہ نہیں کتنے پبلک ہوئی ہے اور کیا ہوئی ہے، اس کا بھی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ قومی سلامتی پالیسی جو جاری کی گئی ہے، اس میں آج پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے سیکیورٹی آفیشلز، جن میں چیف آف آرمی اسٹاف اور دیگر یعنی کہ DGI بھی تھے وہاں پر، تو آج وزیر اعظم صاحب نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے کہ یار کہ دیکھو ہوتے کچھ کریے نا، ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے۔ جب وہ ویسے 6 دسمبر کو بھی ملاقات ہوئی، 6 اکتوبر کے بعد جو ہے وہ حالات اس طرح کر کے نہیں سنبھلے عمران خان صاحب سے، آؤٹ آف دی کنٹرول چیزیں ہوتی گئی، یعنی کہ پارٹی کا کنٹرول بھی عمران خان صاحب کھو چکے ہیں، تو چیزیں جو ہیں وہ تیزی سے خراب ہو رہی ہیں، بگڑ رہی ہیں۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ان کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، تو کنٹرول کرنے کا طریقہ کہ وہ محبت، وہی کیا کہتے ہیں جی، وہ زمانے پرانے مانگے، تو وہ زمانے پرانے مانگ رہے ہیں۔ وہ جب جانے لگے چیف آرمی اسٹاف اور DG صاحب، تو رک لیا پائے نے چاہ پی کے جانا، وہ سائڈ پہ لے گئے ان کو جناب، وہ بیٹھ کے ملاقات کی۔ اب اس ملاقات کی کہانی کیا ہے، یہ تو اگر کھلے گی بات تو کچھ دنوں میں کھلے گی، لیکن بظاہر یہ لگتا ہے، جو اگر ہم حالات کا جائزہ لیں تو پھر یہی لگتا ہے انہوں نے جو بیٹھ کے بات اسرائیل کی تو ان کے ساتھ کرنی نہیں، کہ وہ پائن اسرائیل تو جناب سازش کر رہے ہیں، یہ تو بتانا ہے، وہ تو جنہوں نے بتانا ہے انہوں نے بتانا ہے، سمجھ رہے نا۔ وہ تو کل DG ISI یا کہہ لیں کہ ISI کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ انہوں نے کر لیا، تو قومی سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات تھے وہاں پر ڈسکس ہو گئے ہوں گے۔ خان صاحب نے چائے پر ہو کے ذرا چاہ بسکٹ کھوا کے دونوں بھائیاں نے ذرا تھوڑے جہے میرے حال منان کی کوشش کی ہونی کہ ذرا حالات نارمل ہوں، ذرا آئس بریک ہو، کچھ برف پگھلے، معاملات جو ہیں وہ نارمل ہوں، وہی محبت ہو، جو لوگ 100 افسانے بنا رہے ہیں ان کا دم گھٹے یا وہ ختم ہو۔ تو مطلب یہ عمران خان صاحب کو کان ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو پرویز خٹک صاحب اور نور عالم صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، یہ عمران خان صاحب کے لیے ناقابل برداشت ہے، ناقابل ہضم ہے، تو کان انہوں نے ہو گئے نے۔ تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ایک آخری کوشش تھی کہ تعلقات کسی طریقے سے اسی ڈگر پر واپس چل پڑیں جس ڈگر پر کبھی ہوتے تھے۔ تو وہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح، کیونکہ سیاست میں جب ویسے تو سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی امکانات کا کھیل ہوتا ہے، آپ نے ناممکنات کو ممکنات میں ڈھالنا ہوتا ہے، یعنی کہ بند دیواروں میں راستے تلاش کرنے ہوتے ہیں، راستے بنانے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے کامیابی مل جائے، لیکن اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو مشکل ہے، کیونکہ جو کہتے ہیں کہ جو اقتدار کی سانپ سیڑھی ہوتی ہے، اس میں اعتبار ہی تو ایک چیز ہوتی ہے۔ اگر اعتبار گواچ گیا، جس کو کہتے ہیں ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، بھروسہ ٹوٹ گیا، تو پھر رشتے قائم نہیں رہتے۔ تو سیاست میں تو ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ بندے اپنے سائے کے اوپر بھی اعتبار نہیں کرتا، تو اعتبار والی، بھروسے والی گیم دی اینڈ ہے۔ تو اپنی سی کوشش کرنی بنتی ہے، فرض ہے، کوشش کرنا تو فرض ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب وہ کر رہے ہیں، اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ آپ کو جلد نظر آ جائے گا، کیا رزلٹ نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا۔ حالات عمران خان صاحب کے بڑے پتلے ہیں، خراب ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر طرف سے یہی خبریں آ رہی ہیں اور چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں۔ تو اب ان کو اگر کسی کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی اور اگر اس کو سب اچھا لگ رہا ہے تو پھر اس کا اللہ حافظ ہے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی مطلب عمران خان صاحب کو کے علاوہ ہر دیکھنے والی آنکھ جو ہے وہ متفکر ہے، پریشان ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اور تھوڑا سا اندازہ عمران خان صاحب کو بھی ہے، خود کہہ رہے تھے کہ جی کہ وہ IMF کے پاس جائیں تو سیکیورٹی کو بھی پھر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہ بھی کرنا پڑتا ہے، عوام پر بوجھ ڈالنا پڑتا ہے۔ ان کو اندازہ ہے کہ ان سے جو مسٹیکس ہوئی ہیں، مطلب ان کو نہیں آتا تھا کام یہ یہ والا کرنا۔ جھوٹ بولا اس قوم کے ساتھ کہ میں 100 دنوں میں یہ کایا کلپ کر دوں گا۔ 100 دنوں کا گوگل پہ جائیں، عمران خان صاحب کے دعوے اٹھائیں کہ پہلے 100 دنوں میں ہم اس قوم کا، اس ملک کا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دیں گے۔ انہوں نے نقشہ بگاڑ کے رکھ دیا، تو لہٰذا ان کو اندازہ ہے کہ ناکامی آ گئی ان کے کھاتے میں۔ تو یہ ناکامی جو ہے یہ عمران خان صاحب کو لے کے جائے گی، یہ بات طے ہے۔ کب لے کے جاتی ہے، جلد یا بدیر، یہ سیاسی کھلاڑیوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ جی کا جانا ٹھہر چکا ہے، میں آپ کو بتا دوں، یہ صبح جاتا ہے شام جاتا ہے، جی کا جانا ٹھہر گیا، صبح گیا یا شام گیا۔ شعر میں اکثر غلط پڑ جاتا ہوں، لیکن شعر اپنی جگہ پہ اور سیاسی صورتحال اپنی جگہ پر۔ رہنا نہیں بھائی عمران خان، رہتا ہوا نظر نہیں آ رہے بھائی جان، کیونکہ غلطیاں بہت بہت بڑی ہیں۔ اور عمران خان صاحب
ان غلطیوں کے بوجھ تلے ہیں، ان کو سانس نہیں آ رہی اور سانس لینے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی بھی جو ملاقات تھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ آکسیجن ڈھونڈ رہے تھے، پتہ نہیں اب ان کو آکسیجن ملی ہے کہ نہیں۔ میرا اس فقیر کا یہ خیال ہے کہ اب آکسیجن ملنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔